अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं आइडिया बाय नवीद मुराद और सुन रहे हैं दिल की बात दिमाग से वजदान पर। दोस्तों आओ आज मैं आपको 10 मिनट में अमीर बनने का राज बता दूं। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं और आज का हर बच्चा हर नौजवान ये चाहता है कि रातों रात वो अमीर बन जाए। अब अमीर की डेफिनेशन मेरे नज़दीक तो कुछ और है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं अमारत, वही रुपया पैसा जायदाद चीज़ें गाड़ियाँ रेल पेल मुलाजम सब कुछ आगे पीछे दौड़ें सलूट, उसको आप अमीर समझते हैं। तो आए आपको वही वाला अमीर बनने का छोटा सा कुलिया बता देता हूँ। इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो मेरी समझ में जो बूझ में मेरी बात आई है वो ये है कि आपने अगर अमीर बनने का फ़ैसला कर लिया है तो फिर कम से कम आपको अमीरों वाली आदतें अपनानी होगी। ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हैं तो फिर अपनी आदतों में अपने अतवार में वो चीज़ें आपने शामिल करनी है जो अमीर लोग जिसके मुताबिक चल रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात है, कोई भी शख्स अगर अमीर होना चाहता है तो अपने 24 घंटों का इस्तेमाल जो है वो आपसे या मुझसे बहुत बेहतर तरीके से करता है। उसकी ज़िंदगी का जो आगाज़ होता है, जो दिन में वो जो उठता है सोकर, वो तकरीबन 3 से 4 बजे वो सुबह उठ जाता है और उठने के बाद अपने मज़हब के मुताबिक इबादत, अपनी सलाहियत और अपनी हैसियत के मुताबिक एक्सरसाइज और वॉक और जो भी आप कह लें उसमें आप नहाना धोना जो कुछ भी शामिल है, वो सब कुछ वो उस टाइम में करता है मुकम्मल जब सब लोग सो रहे होते हैं। मीठी नींद से आपको निजात हासिल करनी पड़ती है अमीर बनने के लिए। और उसमें फिर ये भी शामिल है कि आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक सोच समझ कर आप एक शोबा को मुंतखब करें कि ये शोबा मेरे लिए बेहतर है, इसमें मैं कंफर्टेबल रहूँगा। उसी शोबे में आपने मेहनत करनी है, इधर उधर नहीं देखना। और उसमें आपने लियाकत हासिल करनी है, सलाहियत हासिल करनी है, उसमें पढ़ना है, बुक्स को पढ़ना है या मीडिया को पढ़ना है या सुनना है या मुख्तलिफ़ चीज़ों से आपने अखज़ करना है। वो सब कुछ आपने सुबह 4 बजे से या 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक मुकम्मल कर लेना है। इसमें आपको नाश्ता भी आप डाल लें, चले 9 बजे तक चले जाएं। 9 बजे आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ये तकरीबन आप समझ लें कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 5-6 घंटे हैं। ये वो घंटे हैं 5-6 घंटे जो सब लोग आराम सुकून की नींद बज़ाहिर वो सो और उसमें वो ये 6 घंटे या 5 घंटे अपने 24 घंटों में से ज़ाया करते हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया और आप फिर उनके साथ शामिल हो गए। जब वो भी काबिल अमल लोग, वैसे तो लोग आज 12-1 बजे 2 बजे भी उठ रहे हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो 8-9 बजे तक अपना काम शुरू करते हैं, आप उनके साथ आपका काम भी शुरू हो जाता है और शाम तक आप अपने काम सरअंजाम देते हैं। जो भी आपके भरपूर आपकी ताकत होती है, सूरज के निकलने के साथ ताकत भी आपकी ताकत में होती है, ज़्यादा पावर होती है और जो सूरज गरूब और की तरफ बढ़ता है तो आपकी ताकत भी कम होती जाती है। तो जब ताकत कम हो रही है 6-7 बजे तक, वहाँ तक आपने काम किया और आपने ख़त्म कर दिया अपने काम को, सिलसिले को। अब जो पीछे बचे जो घंटे, जो 7-8 घंटे जो बचे हैं, जिसमें आपने अब सोना भी है और इसमें आपने अपना मनोरंजन जिसे कहते हैं कि वो आपकी जो कोई शुगल मेला आप करते हैं या अपने बच्चों में वक्त गुजारते हैं या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप सरअंजाम दें और उसके बाद फिर 9:30-10 बजे आप सो जाएं। ये है रूटीन अमीर लोगों की। जो अमीर बनना चाहते हैं उनको भी ये अपनानी पड़ेगी। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि आपने अपने खाने पीने का निज़ाम अपने ठीक रखना है ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। आपकी सेहत ठीक है तो तभी आपके कल पुर्जे काम करेंगे, आपके रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकेंगे। तो ये टाइम मैनेज जो है ना, ये सबसे पहली चीज़ है और इसको अगर आप रख लेते हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, जिस्मानी, ज़हनी और मुआशी सेहत, तो इनसे फिर आप जो है ना ग्रो करना शुरू करते हैं। अगला जो नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूँ वो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है जो इस वक्त 12 साल से 20 साल या 22 साल के दरमियान है। ये वीडियो भी उनके लिए है
جو میری طرح سے جو ہنڈ آ چکے ہیں، جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ خیر ان کے لیے بھی ہے، زندگی تو کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی آپ کہیں سے بھی بیج ڈال کر اور آپ پودا ایک تناور درخت بنا سکتے ہیں، وہ آپ 65 سال کی عمر میں بھی بنا سکتے ہیں، اس کی تو خیر قید نہیں ہے، لیکن عموماً یہ چیزیں نوجوانی کے لیے بہتر ہیں، جو وہ لوگ سنیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو اس وقت ناپید ہے بلکہ بالکل آخری کناروں پہ لگ گئی ہے، وہ ہے ادب و آداب۔ کسی زمانے میں جو ہے نا، وہ ہم جب تعلیم کا لفظ استعمال کرتے تھے تو تعلیم کے ساتھ ہم استعمال کرتے تھے تربیت کا لفظ، تعلیم و تربیت، اور پھر ادب و آداب۔ تو یہ چیزیں بہت ملحوظ خاطر تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ ایک جو ایک حجاب تھا مختلف رشتوں کے درمیان، جو اب نہیں ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے جی، باپ بیٹا آپس میں یاروں دوستوں کی طرح رہتے ہیں جی، وہ ہر بات شیئر کر لیتا ہے۔ میں اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باپ ہے یا جو بڑا ہے یا استاد ہے، اس کا درجہ علیحدہ ہے، اس کی عزت تکریم زیادہ ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ اور طالب علم جو ہے، یہ استاد کے ساتھ اگر ویسے ہی ہے جیسے یاروں دوستوں جیسا، تو پھر آپ وہ سیکھنے کے عمل سے جو ہے نا باہر نکل جاتے ہیں۔ اور احترام جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس میں ادب یہ ہے کہ سب سے پہلا ادب جو ہے وہ آپ کے باپ اور ماں کا ہے، جو آپ کے مالک ہیں۔ ایک تو خدا ہمارا مالک ہے نا، تو خدا نے نیچے زمین پہ باپ کو ہمارا مالک بنایا ہے، اور اگر وہ بیٹیاں ہیں ہماری تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو شادی کے بعد ان کے شوہر کو ان کا مالک بنایا گیا، اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کی کتاب میں، اور جہاں بھی کہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے مالک ہیں۔ اللہ مالک، اس کے بعد جو ہے باپ مالک، ماں مالک۔ ماں تو خیر اس طرح مالک نہیں ہے، لیکن ماں قابل احترام ہے، کیونکہ آپ اس کے جسم کا حصہ ہیں، تو وہ آپ سے جتنی محبت کر سکتی ہے وہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اس کے پارٹ آف باڈی ہیں۔ تو اپنے پارٹ آف باڈی کا ہر بندہ خیال کرتا ہے، اس کا ناخن بھی ہونا ایک زخمی، تو اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ہم بھی اپنی ماں کے ناخن یا انگلی کے برابر ہی ہیں، تو ہم اس کے لیے ہم کچھ بھی جو ہے نا وہ غلط سوچ نہیں سکتے، نہ وہ ہمارے لیے سوچ سکتی ہے۔ تو جب ہم یہ احترام اور اس کا رشتہ جب قائم رکھتے ہیں تو پھر ہم ترقی کرتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں، جیسے میں بات کر رہا تھا پچھلے بلاگ میں بھی بات کر رہا تھا کہ سننا زیادہ چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر اس سمجھ اور سننے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے پھر آپ کو بولنا چاہیے، اور بولنا بھی کہاں ہے، جہاں پر ادب کا جو دامن ہے وہ تھامے رہیں آپ، تو اس کے بغیر جو ہے نا یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تو ہوگی دو باتیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچنا اچھا ہے، اور جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس سے زیادہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ یہ جو مثالیں ہیں جی، چھپر پھاڑ کے اور فلاں اور یہ تفاقات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ریئر کیس ہوتے ہیں۔ یہ جو حادثات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں، یا معجزات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ سٹیپ آگے لے جاتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں زندگی میں، سب کی زندگی میں ہی آتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی کسی خاص شخص کی زندگی میں آتا ہے تو کسی کے نہیں۔ حادثات اور معجزات ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو میجر پارٹ ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ نے جو سوچا ہوا ہے، آپ نے اگر سوچا ہے کہ میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو آپ لاہور کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو وہ سوچا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جو سوچنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ اس چیز کو آپ نے سیکھ کے عمل کرنا ہے۔ وہ بات آپ کو آتی ہو، انجانے میں آپ نے عمل نہیں کرنا، وہ تو ٹائم بٹائیں آپ کی جو ہے نا وہ جائیں گی۔ یہ تیسری بات ہے میجر، جو کہ اچھا سوچ کے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحت مند سرگرمیاں آپ جاری رکھیں، کوئی نہ کوئی کھیل، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی آپ کا دلچسپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی بھی آپ کو بوریت نہ ہو۔ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ بزنس میں ہی، کاروبار میں 99% جو رزق ہے وہ کاروبار میں ہے، اور کسی کے آپ لیے کام کرتے ہیں، چلیں وہ بھی کسی حد تک بہتر ہے کہ آپ سروسز کو دے رہے ہیں، لیکن کاروبار کی شکل نوعیت اس میں بھی شامل رکھیں سب سے بہتر۔ لیکن ملازمت بھی لوگوں نے کرنی ہے، ظاہری بات ہے، نوکر بھی لوگوں نے بننا ہے، اور اس میں لوگ سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں، خاص طور پہ سرکاری ملازمت یا کوئی ایسی جہاں پہ جی محفوظ ہوں میں۔ جتنی چیز آپ کی محفوظ ہوگی نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اتنی محدود بھی ہوگی۔
کیونکہ آپ محفوظ گھر میں رہ سکتے ہیں، تو گھر چھوٹا ہوتا ہے، اس میں ہی آپ محفوظ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ محفوظ تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں پھیلاؤ کے، جس میں آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں سے ہی کاروبار کر کے اور تھوڑا سا رسک لے کے، تھوڑا سا رسک ہونا چاہیے، زیادہ بڑا رسک نہ لیں، چھوٹے چھوٹے کام سٹیپ اٹھائیں، اور اس میں ہی آپ اپنے آپ کو بہتری میں لیتے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک امیر بننا چاہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، ویسے تو میں امیر نہیں سمجھتا، اور پھر امارت بھی سب کی اپنی اپنی ہے، مقابلہ پہلے سوچ لیں کہ کسی کے ساتھ آپ کا نہیں ہے۔ جب آپ نے مقابلے کی سوچ لی کہ فلاں بندے کے پاس یہ ہے، فلاں اس طرح سے ہے، فلاں اس طرح سے، تو میں بھی اس طرح کا نہیں۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کا آغاز ہو رہا ہے، ٹائمنگ ہو رہا ہے، وقت ہو رہا ہے، شعبہ ہو رہا ہے، سوچ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی چیزیں نہیں ملتی، اس کی منزل ہو رہا ہے، اس کا سفر کا طریقہ ہو رہا ہے، تو ہر ایک کا ایک حساب لیتا ہے۔ ایک بندہ 32 سال سے کام کر رہا ہے، ظاہری بات ہے جس نے آج شروع کیا ہے اس کو کم از کم 32 مہینے تو لگیں گے، اس کے برابر نہیں تو اس کے قریب قریب پہنچنے میں۔ تو یہ ایک انتظار جو ہے، اور جو مقابلہ کرتے وقت صحت مند طریقے سے آپ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، کہ آپ اس سے مقابلہ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں، تو آپ اپنی رفتار کو بڑھاتے ہیں۔ آپ اس کی رفتار کے ساتھ تو نہیں مل سکتے، لیکن اپنی رفتار بڑھا کر ایک مخصوص وقت میں پھر آپ بھی ایک پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ اور وہ ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں، یہ تو میں اپنے پاس ہی شامل کرنے لگا ہوں، کہ جس شخص نے شکر کیا، اور جس نے صبر کیا، اور جس نے اپنی اخلاقیت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، اور برداشت جو ہے آج کل جو کہ بالکل کم ہو چکی ہے، یہ ایک نیا فیکٹر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ نے صبر اور شکر اور اخلاقیت کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور برداشت کو جو کہ اب کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ شاید ہماری خوراکیں ہیں، یا ہمارا ماحول ہے، یا ہماری وہ جو فرینکنیس ہے، جو جسے ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں نہیں جی باپ بیٹا تو دوست یار ہوتے ہیں، قطعاً دوست یار نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اسی نے اس سارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کیا ہے، وہ یہی پیدا کیا ہے کہ جب ایک دو چیزوں کا برابری کی سطح پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اس میں بھی احترام اور محبت تو ہونا چاہیے، لیکن برابری نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کی برابری نہیں ہے، ماں باپ آپ سے برتر ہیں۔ تو جب آپ اپنے استادوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہروں کو، اور اپنے جو بھی آپ کے بڑے ہیں ان کو آپ جب ایک احترام اور تکریم دیتے ہیں، یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، تو پھر آپ یقیناً ترقی کرتے ہیں۔ اور رب کی صفات میں سے جو دو بڑی صفات ہیں، ان کو اگر آپ شامل کر لیتے ہیں اپنے ساتھ اپنی زندگی میں، تو کوئی بھی شخص آپ کو کسی بھی طرح کا امیر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ وہ ہیں معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ اس کو کنسیڈر کریں، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، میں اسے صحیح کر لیتا ہوں، تو یہ آپ کی بہتری ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اس میں، کوئی آپ کا جو آپ کے پر جو ہے نا آپ کے اتر کے گر نہیں جائیں گے اڑنے والے، بلکہ مزید آپ زیادہ اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو گرو کر سکیں گے اور آگے بڑھا سکیں گے۔ پھر آخر میں ہم یہی بات کرتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں تو بس یہ 10-12 منٹ کی باتوں پر عمل کر لیں، کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ بھی ان میں جو صرف دنیا میں 3-4% لوگ ہیں، صرف 3-4% لوگ ہیں جنہیں میں کامیاب اور کسی بھی لحاظ سے امیر سمجھتا ہوں، ان میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ایک جست لگا کر۔ تو آج کی بات چیت غریب سے امیر اور امیر تر بننے کے لیے آسان ترین راستہ دکھانے پر تھی۔ امید ہے آپ کو میری بات چیت سے مزہ آیا ہوگا، اور یہ امید پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ بھی اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جس جگہ بہت سارے کامیاب لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے وہاں سفر کر کے پہنچے ہیں، یہ آپ ان کی زندگیوں کی کہانیاں سنا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ 100ویں سیڑھی پر آ کر اس وقت براجمان ہیں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی بات چیت ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔